अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला ने इंसान को एक खास मकसद के लिए तख्लीक किया और उस खास मकसद को पूरा करने के लिए परवरदिगार ने इंसान को इस ज़मीन पर भेजा और इस ज़मीन पर बसाया और बेशुमार नीमतों से नवाजा। पूरी कायनात को इस इंसान की खिदमत में लगाया ताकि ये इंसान अपने उस मकसद को पूरा कर सके जिस मकसद की खातिर इसकी तख्लीक की गई थी। आप अगर अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएंगे तो हर एक शय आपको अपनी खिदमत करती हुई नजर आएगी। हर एक चीज आपको आपकी खिदमत करते हुए नजर आएगी। ये जमीन और आसमान आपकी खिदमत कर रहा है, ये चांद तारे आपकी खिदमत कर रहे हैं, ये सूरज की रोशनी आपकी खिदमत कर रही है, ये हवा और पानी आपकी खिदमत कर रहे हैं, ये जानवर, पेड़ पौधे, नबातात, हैवानात, ये सब चीजें आपकी खिदमत कर रही हैं। ये इसलिए कर रही हैं कि इंसान को उस मकसद को पूरा करने में कोई दिक्कत महसूस न हो जिस मकसद की खातिर परवरदिगार ने इसकी तख्लीक फरमाई थी। अल्लाह ताला ने इस मकसद से बाखबर करने के लिए वक्तन फौक्तन इंसानों को पैगंबरों के जरिए से बाखबर किया, अपनी मुकद्दस किताबों के जरिए से, अपने रसूलों के जरिए से इंसान को अपने इस मकसद के मुतालिक बाखबर किया कि इस मकसद से माने क्या है, इस मकसद से मुराद क्या है, ये मकसद क्या है, इसको किस तरह से बजा लाना है, इसको किस तरह से पूरा करना है। उस मकसद की पूरी तफसीलात अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों के जरिए, अपने रसूलों के जरिए, अपनी मुकद्दस किताबों के जरिए इंसान तक पहुंचाई। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो खास मकसद क्या है। वो खास मकसद है बंदगी, वो खास मकसद है इबादत, वो खास मकसद है कि इंसान अपनी जिंदगी को अल्लाह के कानून के मुताबिक गुजारे। इंसान अपने आप को इस दुनिया में बंदा होकर अपनी जिंदगी गुजारे। इंसान इस दुनिया में अपनी जिंदगी अल्लाह का फरमाबरदार बनकर गुजारे। अल्लाह ताला ये नहीं चाहता कि वह अपने बंदे पर जुल्म करे। वमा ज़लमहुमुल्लाहु वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। अल्लाह ताला आप पर जुल्म नहीं करना चाहता है, बल्कि ये तो इंसान है जो खुद अपने आप पर जुल्म कर रहा है। तो अल्लाह ताला ने इस इंसान को जन्नत का मुस्तहिक बनाने के लिए हर किस्म का इंतजाम फरमाया। अल्लाह ताला ने मुकद्दस हस्तियों को इंसानों की बस्तियों में भेजा। वलिकुल्ली कौमिन हाद, हर कौम और हर बस्ती की तरफ अल्लाह ताला ने हिदायत करने वाले भेजे, पैगंबर भेजे, रसूल भेजे, नबी भेजे। अल्लाह ताला ने बेशुमार अंबिया के जरिए इंसानों तक किताबें भी भेजी ताकि इंसान को कोई दिक्कत न हो अपने उस मकसद को समझने में। अल्लाह ताला ने बेशुमार फजाइल और बरक़ात से इंसान को नवाजा। अल्लाह ताला ने माह सियाम की सूरत में, जैसे कि मैंने आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि अल्लाह ताला ने ये रोजे जो है, ये माह सियाम जो है, ये फर्ज किया है। इससे पहले भी जो लोग हमसे आए थे उन पर भी किया, आप पर भी कर रहा हूं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में, ताकि आप तकवा हासिल करें। देखिए, अल्लाह ताला ने इंसान पर एक बहुत बड़ा फजल ये किया कि शब रोज की हर सात को अल्लाह ताला ने इंसान के लिए उसको अपने दरबार में हाजिरी का मौका बनाकर भेजा।
اللہ تعالیٰ نے کوئی لمٹ نہیں رکھی. اللہ نے فرمایا کہ جو بھی اپنے رب سے مانگنا چاہے وہ مانگے، اس کی شاہ رگ کے قریب ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، یہ جو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، یہ جو آپ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے جو پوچھتے ہیں، جو سوال کرتے ہیں، انہیں فرما دیجئے کہ آپ کے قریب ہے پروردگار. تو اللہ تعالی نے انسانوں کو چھوٹ دی ہے کہ جس وقت بھی اللہ کے سامنے وہ اپنے ہاتھ بلند کر کے اس سے دعا کرنا چاہیں گے، اپنی جھولی پھیلا کر اس سے مانگنا چاہیں گے، مانگ سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالی نے دن و رات میں کچھ اسپیشل اوقات بھی منتخب فرمائے جن میں اللہ تعالی کی قربت حاصل کرنے کا بہترین موقع انسان کو فراہم ہوتا ہے. وہ 5 وقتہ نماز ہے، وہ 5 وقتہ صلات ہے، 5 وقت کی نماز ہے. فرمایا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دعا کی قبولیت کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں ہر فرض نماز ادا کرنے کے بعد. تو دن و رات میں اللہ تعالی نے یہ اسپیشل اپرچونٹیز انسان کو عنایت کی کہ اس میں ایک بندہ جو ہے اپنے رب کا مزید قرب حاصل کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو اپنے اندر اس مقصد کی یاد کو تازہ رکھ سکتا ہے نمازوں کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ نے ہر ہفتہ جمعہ کا دن رکھا اور جمعے کے دن ایک ایسی ساعت رکھی جس کے متعلق احادیث میں آیا ہے کہ اس ساعت میں ہر قسم کی دعا قبول کی جاتی ہے. تو ہر دن میں 5 اوقات، ہفتے میں یہ ایک اسپیشل موقع اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا. اور پورے سال میں اللہ تعالیٰ نے ماہ سیام کی صورت میں یہ متبرک اور یہ مقدس مہینہ ہمیں عنایت فرمایا اور اس کی ہر ساعت اور ہر گھڑی کو اتنا متبرک اور اتنا مقدس بنایا جتنا کہ جمعہ کے دن کی وہ 1 ساعت ہوا کرتی ہے. اور اس مہینے میں بھی ایک ایسی رات رکھی کہ جو بہت 1000 سالوں سے بہتر ہے، 1000 راتوں سے بہتر ہے. شب قدر کی رات، اس کی ہر ساعت جو ہے وہ دیگر جو ماہ سیام کے متبرک اوقات اور ساعتیں ہیں اس سے کئی گنا زیادہ متبرک اور مقدس، بابرکت اور بارحمت ہے. اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس رات کو ماہ رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، کیونکہ اس رات جو بھی کوئی دعا بندہ اللہ سے مانگے وہ قبول کی جاتی ہے. گناہوں کی مغفرت کرانا چاہے اس کی مغفرت کی جاتی ہے، گناہوں کی بخشش کرانا چاہے اس کی بخشش کی جاتی ہے. تو یہ ایک اسپیشل مہمان جو ہے جس کی میزبانی کا شرف آج امت مسلمہ حاصل کر رہی ہے، الحمدللہ ہمیں اس کی میزبانی کا حق پورا ادا کرنا چاہیے. اور یہ مہمان ایسا مہمان نہیں ہے، یہ بے شمار تحائف، یہ بے شمار گلیڈ ٹائیڈنگز، بے شمار خوش کر دینے والے پیغامات کے ساتھ ہمارے ہاں ٹھہرا ہوا ہے، ہمارے ہاں قیام پذیر ہے. اور وہ مسلمان کتنا خوش قسمت ہوگا جو اس مہمان کی میزبانی کا پورا حق ادا کر رہا ہے. اور یہ مہمان بھی اتنا بابرکت ہے، اتنا مقدس ہے کہ اس مہمان کی ہر گفٹ کا ایک ذرہ جو ہے وہ اتنا روحانی طور پر اعلیٰ درجے کا ہے کہ یہ مہمان بھی اس کی میزبانی کا شرف حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ کو مقدس اور متبرک ثابت کر سکتا ہے. تو آئیے ہم وقت نہ گنوائیں، ہم اس ماہ مبارک کا پورا حق ادا کریں، اللہ کے سامنے اپنے سروں کو جھکائیں،
اللہ سے گڑ گڑائیں، اس سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں، گناہوں کی بخشش طلب کریں، کیونکہ انسان کو یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے جو عنایت کی ہے یہ بہت ہی قیمتی ہے، لیکن الی اجل مسمى، ایک متعین وقت کے لیے، ایک مقررہ وقت کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حیات زندگی کے لمحات عنایت کیے ہیں۔ اس لیے بغیر کسی تاخیر کے ان کو ضائع کرنے کے بدلے ہم اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا ثبوت جو ہے وہ پیش کر سکیں، اس ماہ رمضان کی میزبانی کا حق ادا کرتے ہوئے۔ اس کی میزبانی ہمیں کیسے کرنی ہے؟ یہ نہیں کہ افطار کا وقت آئے اور ہم اسپیشل ڈشز کے ذریعے جو ہے افطاری کریں، یہ نہیں کہ سحری کے وقت میں ہم اسپیشل ڈشز کے ذریعے جو ہے سحری کیا کریں، نہیں، یا صرف اپنے آپ کو بھوک اور پیاس سے رکھیں اور اللہ کی یاد سے دن بھر اپنے آپ کو غافل رکھیں، اور اپنا پورا دن اپنے ٹیلی ویژن واچ کرنے میں، گپ شپ میں، اب باتوں میں، غیبتوں میں صرف کیا ہوگا۔ نہیں میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میری بہنوں، یہ اس ماہ مبارک کا ہر لمحہ بڑا مقدس ہے، اس کو گنوانا نہیں چاہیے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آج جتنا ہو سکے پروردگار کے سامنے ہم اپنے گنہگار ہم اپنے آپ کو گناہ گاروں کی حیثیت سے پیش کریں، اپنے گناہوں کو لے کر اللہ کے سامنے پیش کریں کہ یا اللہ، ہم نے اپنی عمر میں تا ہنوز آج تک مسلسل گناہ کیے ہیں، پروردگار تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو غفار ہے، ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما، تو بخشنے والا ہے، ہماری بخشش فرما۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا عفو۔ تو یہ جو میں نے بات کی کہ اسپریچول ایگزالٹیشن جسے ہم کہیں گے، روحانی طور پر اعلیٰ معیار کا ہونے کے لیے انسان کو یہ جو ماہ مقدس کا مہینہ ہے یہ ایک نہایت اہم موقع فراہم کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے دیگر مذاہب میں لوگ بے شمار طور طریقے اپنائے ہوئے اپنے آپ کو اسپریچول پیوریفیکیشن سے گزارتے ہیں۔ کچھ لوگ یوگا کرتے ہیں، کچھ بتوں کے سامنے جو ہے گڑ گڑاتے ہیں، کچھ آگ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، کچھ پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، کچھ دریاؤں کی پوجا کرتے ہیں، کچھ پہاڑوں کی پوجا کرتے ہیں، کچھ زمین کی پوجا کرتے ہیں، کچھ چاند کی پوجا کرتے ہیں، کچھ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، کچھ ایسے بے شرم اور بے حیا یہ کام سر انجام دیتے ہیں اور انہی کو اپنا پیوریفیکیشن، اسپریچول پیوریفیکیشن کا ذریعہ مانتے ہیں۔ لیکن ہم کتنے خوش قسمت ہیں، کتنا صحیح، کتنا لاجیکل، کتنا ریزنیبل طریقہ پروردگار نے ہمیں عنایت کیا ہے اسلام کا، ماہ سیام کا، کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو اسپریچولی ایگزالٹ کر سکیں، اسپریچولی ایک اعلیٰ معیار تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو میں ایک بار پھر آپ سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب حضرات اپنا وقت ضائع کیے بغیر اس ماہ مبارک کی ہر ساعت کا، ہر گھڑی کا بھرپور فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ٹائم ٹیبل فکس کریں، صبح سے شام تک آپ نے کب تلاوت کرنی ہے، کب استغفار کرنا ہے، کب قرآن مجید کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنا ہے، اور کب اپنی زندگی کے متعلق غور و فکر، اپنے زندگی کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے، جسے ہم انٹروسپیکشن کہتے ہیں، وہ کرنا ہے، اور کب ہم اللہ کے سامنے ہم نے گڑ گڑانا ہے، دعائیں مانگنی ہے، اپنے لیے مانگنی ہے، اہل و عیال کے لیے مانگنی ہے، دوستوں کے لیے مانگنی ہے، ہمسایوں کے لیے مانگنی ہے، پوری امت مسلمہ کے لیے مانگنی ہے، پوری انسانیت کے لیے مانگنی ہے، ہدایت کی دعا مانگنی ہے، رحمت کی دعا مانگنی ہے، برکتوں کی دعا مانگنی ہے، مغفرت کی دعا مانگنی ہے، اور سیدھے راستے کی دعا مانگنی ہے۔ اللہ تعالی
ہم سب کو دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔